बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात की खिदमत में शदीद ज़ईफ़, बेअसल और मन गढ़ंत रिवायतों के ताल्लुक़ से ये 36वां वीडियो पेश कर रहा हूँ। अब से पहले आप हज़रात की खिदमत में 35 वीडियो पेश किए जा चुके हैं। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगे। उन तमाम वीडियोज़ में बताया गया है कि शदीद ज़ईफ़ रिवायत कौन सी है, बग़ैर सनद वाली रिवायत कौन सी है, बेअसल रिवायत कौन सी है, मन घड़त रिवायत कौन सी है और बातिल रिवायत कौन सी है, और इन रिवायतों के क्या क्या हुक्म है। ज़ैल में कुछ ऐसी रिवायतों को भी पेश किया गया है जिनको उलमा ने फ़ज़ाइल में बयान करने की इजाज़त दी है। आज भी कुछ ऐसी ही रिवायतें आप हज़रात की खिदमत में पेश की जा रही है, या तो वो शदीद ज़ईफ़ होगी, या बग़ैर सनद वाली होगी, या फिर बेअसल होगी, या मन घड़त होगी, या बातिल होगी। यानी जो भी हुक्म होगा हज़रात की खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। ये जिल्द नंबर 7 है, गैर मोतबर रिवायत का फ़नी जायज़ा, जिल्द नंबर 7। आप जब इसको देखेंगे खोल के तो आपको हूबहू वही चीज़ें मिलेगी जो मैं आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 6 जिल्द मुकम्मल हो चुकी है, 7वीं जिल्द शुरू करते हैं आज। तो सबसे पहली रिवायत इसमें जो आई है वो ये है कि हराम का एक दानिक लौटाना अल्लाह ताला के यहाँ 70,000 मकबूल हज के बराबर है। यानी कि अगर किसी ने किसी का हराम तरीके से कोई माल खाया था, लिया था, तो दानिक बोलते हैं एक दिरहम के छठे हिस्से को, कि अगर उसने हराम तरीके से वो हासिल किया था और फिर उसको अल्लाह के खौफ से लौटा दिया, तो फिर इसको इतना अजर मिलेगा कि 70,000 हज जो मकबूल हो चुके हो उनके बराबर इसको अजर मिलेगा। रिवायत सुन लीजिए। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम का एक दानिक भी लौटाना अल्लाह ताला के यहाँ 70,000 हज के बराबर है। इस रिवायत के बारे में हुक्म क्या है? इस रिवायत के बारे में हुक्म यह है कि ये बातिल है, मन घड़त है, और इस पे कलाम करने वाले उलमा के बारे में भी सुन लीजिए उन्होंने किस तरीके से इस पे कलाम किया है। ज़ेर बहस रिवायत को मुख्तलिफ सनदों से हाफिज़ इब्ने आदी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा शौक़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने बातिल मन घड़त कहा है। नीज़ हाफिज़ इब्ने हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत के मन घड़त होने की जानिब इशारा किया है, इसलिए इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाब से बयान करना दुरुस्त नहीं है। अगली रिवायत भी सुन लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अनस, जब किसी काम का इरादा करो तो 7 मरतबा अपने रब से इस्तिखारा करो। इस रिवायत के बारे में हुक्म क्या है? पहले मैं आपको रिवायत पढ़ के सुना देता हूँ, फिर इंशाअल्लाह हुक्म भी बता दिया जाएगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अनस, जब तुम किसी काम का इरादा करो तो अपने रब से उसके मुतालिक 7 मरतबा इस्तिखारा किया करो, फिर जो बात तुम्हारे दिल की तरफ मुतवज्जह हो उस पर गौर करो, क्योंकि खैर इसी में है। तो इस रिवायत के बारे में हुक्म क्या है? इस रिवायत के बारे में हुक्म यह है कि ये साक़ित हो चुकी है, शदीद ज़ईफ़ है, बयान नहीं कर सकते। इस पर कलाम करने वाले उलमा को भी सुन लीजिए किस तरीके से कलाम किया है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसकी असनाद गरीब है, इसमें बाज़ रावी की मुझे मार्फत नहीं है। हाफिज़ अराक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इनमें एक रावी ज़ईफ़ शदीद के साथ मारूफ़ है। हाफिज़ अराक़ी रहमतुल्लाह अलैह मज़ीद फरमाते हैं, इसी बिना पर यह हदीस साकित है। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा शौक़ानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इब्न अलान रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा सआती रहमतुल्लाह अलैह ने हाफिज़ अराक़ी रहमतुल्लाह अलैह के कलाम पर एतमाद किया है। नीज़ हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ेर बहस रिवायत की असनाद को वाहिद जद्दन कहा है, लिहाजा ज़ेर बहस रिवायत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाब से बयान करना दुरुस्त नहीं है। अगली रिवायत भी सुन लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ज़ोहर से पहले की 4 सुन्नतें छोड़ दी वो मेरी शफ़ाअत नहीं पाएगा। इस रिवायत के बारे में हुक्म क्या है? हाफिज़ जमालुद्दीन ज़ैलई रहमतुल्लाह अलैह ने इसे गरीब जद्दन कहा है। अल्लामा सदरुद्दीन इब्न अबिल अज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसको अस्हाब हदीस ने ज़िक्र नहीं किया और इसके सबूत में नज़र हैं। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह एक मकाम पर फरमाते हैं, मुझे ये हदीस नहीं मिल सकी, और दूसरे मकाम पर फरमाते हैं कि इसकी कोई असल नहीं है। अल्लामा इब्न अराक़ रहमतुल्लाह अलैह मुल्ला
علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اجلونی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد بن محمد خوت رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ قاقجی رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر اعتماد کیا ہے، اور حافظ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی معرفت نہیں ہے، اس لیے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ ایک اونٹنی کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی کے حق میں درود پڑھنے کی وجہ سے گواہی دینا۔ میں پورا واقعہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو تاکہ سمجھ میں آ جائے، پھر اس کا حکم بھی بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اونٹنی پر سوار ایک بلند آواز گوار یمنی بدو آیا۔ اس نے اونٹنی کو مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھایا، پھر وہ مسجد کے اندر آیا اور سلام عرض کر کے بیٹھ گیا۔ جب اس بدو نے اپنا مقصد پورا کر لیا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بدو جس اونٹنی پر سوار ہے وہ چوری کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا گواہی موجود ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اگر بدو کے خلاف گواہی قائم ہو جائے تو اس سے اللہ کا حق لے لو، اور اگر گواہی قائم نہ ہو تو میرے پاس لے آنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس بدو نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر کو جھکایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بدو، تم اللہ کے حکم کے لیے کھڑے ہو جاؤ ورنہ اپنی گواہی لے کر آؤ۔ تب اونٹنی دروازے کے پیچھے سے بولی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اس نے مجھے نہیں چرایا اور نہ ہی اس کے سوا میرا کوئی دوسرا مالک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو سے پوچھا، اے اعرابی، اس ذات کی قسم جس نے اونٹنی سے تمہارے حق میں گواہی دلوائی، تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے عرض کیا، میں نے یہ کلمات کہے تھے، اے ہمارے اللہ، تو ایسا رب نہیں ہے جس کو ہم نے خود گڑھ لیا ہے، اور نہ تیرے ساتھ کوئی دوسرا الہ ہماری خلقت میں شریک ہے، اور نہ ہی تیرے علاوہ کوئی دوسرا رب ہے کہ ہم تیری ربوبیت میں شک کریں۔ تو ہی ہمارا رب ہے جسے ہم کہتے ہیں اور تو کہنے والوں سے بڑھ کر ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج اور تو مجھ کو بری کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عرابی، اس ذات کی قسم جس نے مجھے شرافت کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے فرشتوں کو راستوں کے کناروں سے تیزی کے ساتھ آ کر تمہاری بات کو لکھتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ اس روایت کے بارے میں حکم سن لیجئے کیا ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن قیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن عراق رحمۃ اللہ علیہ نے اسے من گھڑت، اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر النقارہ کہا ہے، لہذا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ پہلے روایت سن لیجئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے اور صدقہ اس کی کمر توڑتا ہے۔ آپس میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا اور عمل میں شوق و رغبت کا ہونا شیطان کی بقیہ کنی کر دیتا ہے، اور جب تم یہ اعمال کرو گے تو شیطان تم سے مشرق و مغرب کے درمیان مسافت کے بقدر دور رہے گا۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ دیکھیے، یہ روایت جو ہے یہاں پر جو لکھا ہے شدید ضعیف لکھا ہے، بیان نہیں کر سکتے، لیکن اس روایت کے بارے میں جو اور حکم آئے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ جو مصنف ہیں انہوں نے 2 جگہ اس کو جو ہے ظاہر کیا ہے کہ کس بات کو، ابھی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں
کہ اس بات کو کیوں ظاہر کیا ہے، سن لیجئے۔ اہم نوٹ، اس روایت کے بارے میں کیا آیا ہے، اہم نوٹ۔ ان عبارتوں کے ساتھ ساتھ یہ اصل ملحوظ رہے کہ ہر شدید ضعیف راوی کی ہر روایت کا مردود ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ائمہ حدیث بعض ایسے راویوں کی بعض روایات دیگر قارئین و شواہد کی وجہ سے فضائل کے باب میں قبول بھی کر لیتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی بات کہی، اور آگے پوری تفصیل بیان کرنے کے بعد پھر اسی بات کو پھر سے دوہرا دیتے ہیں، پھر سے جو ہے اس کو نقل کر دیتے ہیں۔ اہم نوٹ، ان عبارتوں کے ساتھ ساتھ یہ اصل ملحوظ رہے کہ ہر شدید ضعیف راوی کی ہر روایت کا مردود ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ائمہ حدیث بعض ایسے راویوں کی بعض روایات دیگر قارئین و شواہد کی وجہ سے فضائل کے باب میں قبول بھی کر لیتے ہیں۔ لہذا اس روایت پہ کو اگر آپ نے کسی اور دوسری کتاب میں دیکھا ہو اور اس میں پڑھا ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو بیان کیا ہے اسی شواہد کی وجہ سے اس کو جو ہے وہاں پر لکھا گیا ہو، لہذا حکم یہی ہے اس کے بارے میں کہ یہ شدید ضعیف ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ دوسرے شواہد کی وجہ سے، دوسرے اور جو ہے اسناد کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کو دوسری جگہ فضائل میں بیان کیا گیا ہو۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہے۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غریب ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ قاقجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الفاظ سے اس کی اصل کی معرفت نہیں ہے۔ علامہ خلیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی معرفت نہیں۔ علامہ نجم الدین غزی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ عبد القریم غزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الفاظ سے اس کی معرفت نہیں ہے۔ علامہ امیر کبیر مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں نہیں آئی ہے، اور علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث نہیں دیکھی۔ الحاصل ان الفاظ سے اس روایت کی معرفت نہیں ہے، تاہم اس کا معنی درست ہے، یعنی کہ یہ جو الفاظ آئے ہیں کہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ گار ہے، الفاظ کا معنی تو صحیح ہے یہ، لیکن یہ حدیث ثابت نہیں ہو پا رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، لہذا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے اور غیبت سننے سے منع فرمایا ہے۔ حکم کیا ہے؟ شدید ضعیف ہے، بیان نہیں کر سکتے، بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس پہ جو علماء نے کلام کیا ہے اس کے بارے میں اگر خلاصہ کیا جائے تو یہ بنتا ہے کہ تفصیل گزر چکی ہے کہ زیر بحث روایت کے دو طریق تھے، روایت بطریق فرات بن صائب اور روایت بطریق عباد بن کثیر۔ حافظ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بطریق فرات بن صائب کے ضعیف شدید کی جانب اشارہ کیا ہے، اور روایت بطریق عباد بن کثیر کو مذکورہ مفصل خاص سیاق سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے باطل کہا ہے، اس لیے زیر بحث روایت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ یاد رکھیں اس کے بھی معنی جو ہے معنی تو درست ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہو پا رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا حدیث ہے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہم نشین بنے تو اس کو چاہیے کہ وہ صوفیہ کی ہم نشینی اختیار کرے۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ یہ من گھڑت ہے، لہذا اس کو بیان نہ کیا جائے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ ایک شخص کا غرائب علم سیکھنے کے لیے آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے چند سوالات کرنا، مثلا حق تعالیٰ کی معرفت، موت کی پہچان، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب میں ارشاد فرمانا کہ پہلے اس پر پختگی اختیار کرو پھر آ کر غرائب علم سیکھنا۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ شدید ضعیف ہے، حتیٰ کہ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے من گھڑت تک کہا ہے، باہر صورت بیان نہیں کر سکتے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص
بازار سے کوئی عمدہ چیز اپنے بچوں کے لیے لائے تو پہلے بچوں کو دے۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ یہ روایت منکر ہے، شدید ضعیف ہے، حتیٰ کہ بعض نے اسے من گھڑت تک کہا ہے۔ باہر صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاب سے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر کے بیان نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ یہ 10 روایتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ امید ہے کہ یہ 10 کی 10 روایتیں آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔